आदाब, आप आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो डॉक्टर हैं और ऑथर भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर सईद तकी आबदी। आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। ममनून हूँ आपका और आवाज़ दी वॉइस का। तो डॉक्टर साहब, पेशे से आप डॉक्टर हैं और ऑथर भी हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हमने आप पे रिसर्च की है, तो आपने 70+ बुक्स अभी तक लिखी हैं। तो ऑथर कैसे बने, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। देखिए, इसीलिए तो मैं अपना तारुफ करता हूँ कि मैं सेहत का तबीब, अदब का मरीज़ और उर्दू का वकील हूँ। तो मेरा जो शौक़ है, मेरा जो ज़ौक़ है, मेरा जो लव है, वो लिटरेचर के साथ है। एक हमारे ज़माने में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, क्योंकि मैं किताब का कीड़ा था। वो एंट्रेंस की किताब पढ़ गया और 5वें नंबर पर मेरा नंबर निकला, तो घर वालों ने कहा कि तुमको डॉक्टर बनना ज़रूरी है। और शुक्र ये है कि अभी तक मरीज़ मुझ पर एतमाद करते हैं। तो आई एम ए फिजिशियन, लेकिन मेरा ओढ़ना, बिछोना, सोना, ये सब कुछ मेरा लिटरेचर है। मैं लिटरेचर में ज़िंदगी करता हूँ। तो इस लिहाज से, और ये भी सोचता हूँ कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है। यानी ये बहाना नहीं करता मैं कि मैं फुल टाइम फिजिशियन हूँ, फिर किस तरीक़े से किताब लिखूँ। आपकी जो हाल ही में लिखी गई किताब है, इसका नाम लोलाक है। कैसे ये जहन में ये नाम आया और इस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। ये जो एक नज़्म लोलाक दर हकीकत हदीस कुद्सी है कि हम पैदा नहीं करते ये यूनिवर्स, इस कायनात को, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते। चंद्रभान ख्याल साहब ने 22 साल पहले एक नज़्म 750 अशार की लिखी, जिसका उन्वान लौलाक रखा। शायर ने मुझसे कहा कि इस पर आप एक तनकीद कीजिए। तो जब मैं इसके 6 हिस्से पढ़ने लगा तो मैंने सोचा कि हक़ तो यह है कि इसके हर हिस्से पर गुफ्तगू की जाए, और इस तरह से लौलाक जो उनकी नज़्म है उस पर यह किताब 6 हिस्सों में उसको उस नज़्म के साथ जोड़कर पेश की गई है, ताकि आमी और आलिम दोनों इससे इस्तिफ़ादा कर सकें, इसको समझ सकें। आपने चंद्रभान ख्याल साहब का जिक्र किया, कब आपको उनके साथ मुलाकात हुई और क्या कुछ रिलेशंस हैं आपके और उनके बीच? देखिए, उर्दू अदब की दुनिया छोटी सी दुनिया है, एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मैं साहित्य अकेडमी में आता जाता रहता, और गोपीचंद नारंग साहब और दूसरे आपके शीन काफ निज़ाम, दूसरे अफराद सब हमारे साथ रहते। तो उसी ज़माने में इस शायर कोहना मख्श, जिसके 2 मजमूए पहले से, गुमशुदा आदमी का इंतज़ार और शोलों का शजर, मैं पढ़ चुका था। तो ये पुरानी आपके जो है सदियों की दास्तान है कि हम एक दूसरे को जानते। इस बुक में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और आप हमें बताएं कि गैर मुसलमान जो हैं उन्होंने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नातें लिखी हैं। और आपके क्या ख्यालात हैं, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है? और जब मैं ये एक सवाल आपसे कह रहा हूँ कि गैर मुसलमानों ने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नातें लिखी, तो आपके मन में कौन कौन से नाम इस वक्त आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि हमारा सब कॉन्टिनेंट और हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, हम जानते हैं कि 1533 ईस्वी में, यानी आज से तकरीबन 500 साल पहले, जो हमारे बड़े अच्छे शायर महाराज एकनाथ ने नात लिखी थी। उसके बाद चंद्रभान ब्राह्मण से लेकर हर बड़े उम्दा शायर ने, वो हरिचंद हों या फिराक गोरखपुरी हों या दूसरे हों आपके जो है क्या कहते हैं बड़े शायर, हरिचंद ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। और महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, मालूम है कुछ तुमको
محمد کا مقام وہ امت اسلام میں محدود نہیں. ہی از ناٹ لمیٹڈ ٹو مسلمس. کیونکہ اچھائی جو ہوتی ہے، انسانیت اور محسن انسانیت جو ہوتا ہے، اس کا چرچا ہم لوگ پورے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سب انسان ہیں. تو اس کی ذکر پر تو 500 سال سے تو ہماری روایت ہے کہ غیر مسلم شاعروں نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. تو چندربھان برہمن سے چندربھان خیال تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گنگا بہہ رہی ہے اور نعت کی سرزمینوں کو آپ کے شاداب کرتی چلی جا رہی ہے. جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو کریکٹر، وومن رائٹس یا جہاد، یہ ٹاپکس ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو ہوگا، کریکٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا میسیج دیا دنیا بھر کے لوگوں کو؟ دیکھیے، قرآن مجید میں حضور کے جمال کا ذکر نہیں ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ آپ کے جو ہے سورج کی طرح سے تابناک، ان کے بال آپ کے کیا تاریک، آپ کے جو ہے شب قدر کی طرح سے تاریک. لیکن قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے ان کے کیریکٹر کا ہوا. اس میں قرآن کہتا ہے کہ بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں. ہم دنیا کو کچھ نہیں دے سکتے. اگر آپ حسین ہیں تو دنیا کو آپ چہرہ نہیں دے سکتے. آپ اپنی دولت جو ہے کچھ نہیں دے سکتے، علم نہیں دے سکتے. اس صورت میں آپ کی تنہا چیز جو دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں علم اور فضل کے ساتھ، وہ ہے آپ کا اخلاق. کہ کس طریقے سے حضور نے فرمایا میں معلم اخلاق ہوں، آئی ایم ٹیچر آف آپ کے جو ہے کیریکٹر. میرا کام یہ ہے کہ میں اخلاق کو آپ کے جو ہے ٹیچ کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اسی سے غیر مسلم آپ کے، کیونکہ انسانیت جو ہے دوسرے انسان کا احترام ہے. آدمیت احترام آدمی. ہیومنزم از یو ہیو ٹو آنر دا ادر پرسن. تو اس چیز کو لے کر چندربھان خیال صاحب نے اس نظم کو، اس کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے یہی بنایا ہے کہ یہ پروفٹ جو ہیں آپ کے انسانیت کے لیے اور ہیومنزم کے لیے جو ہے ایک پرفیکٹ آپ کے ایک مرکز ہیں جس کے اطراف یہ چیزیں گھوم رہی ہیں. لولاک جو آپ کی کتاب ہے، جنرلی آپ نے کون سے ٹاپکس اس میں ٹچ کیے ہیں، اور اس کتاب میں جو پڑھنے والے لوگ ہوں گے ان کو کیا کچھ کن موضوعوں پہ ان کو نالج ملے گی؟ بہت اچھا سوال آپ کر رہے ہیں. دیکھیے، لولاک کے جو 6 حصے چندربھان خیال نے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، دوسرا حصہ ولادت، تیسرا حصہ نبوت، چوتھا حصہ ہجرت، پانچواں حصہ جہاد اور چھٹا حصہ نصرت. تو انہوں نے، خود شاعر نے یہ 6 حصوں میں تقسیم کیا. میں نے ہر ایک حصے کو انٹروڈیوس کیا پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ اس میں وہ واقعات تھے کہ ایک ایک لفظ میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واقعہ پورا ایک لفظ میں آ گیا تھا. میں نے ایکسپلین کر کے بتایا کہ دیکھو یہ جو بڑا شاعر ہے، یہ چندربھان خیال جو ایک کوہنا مخش ایک عالم شاعر ہے، اور اس نے احتیاط یہ بھی کر لی تھی کہ اس کتاب کو ہمارے عالم جو ہیں اسلامک عالم قاسمی صاحب کو دکھا لیا تھا، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، ایک آدھ لفظ ادھر یا ادھر آپ کے جو ہے اس کی عنایت کی تھی، باقی تائید کی کہ یہ پوری آپ کے کیا کہتے ہیں جو نظم ہے یہ بڑی کمال کی نظم ہے. تو اس لحاظ سے یہ ڈویژن جو 6 ہیں، اس میں ہر ایک جو حصہ ہے پڑھنے کے قابل ہے، لیکن مخصوصاً جو پہلا اور آخری حصہ ہے. لیکن پڑھنے سے پہلے جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شاعر کا عقیدہ مسلمانوں سے دوسرا ہے. یہ سید المرسلین اور ختم النبیین سے زیادہ جو چیز لائک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خود کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے آرٹیکل سے آپ کے جو ہے حضور سے متعارف ہوا. تو میں نے سوچا کہ اس خراب ماحول کو جب اس فرشتہ صفت انسان نے کامل طور سے آپ کے بدل دیا، تو کیوں میرے ملک میں، میرے دیش میں ایسی پرسنالٹیز نہ ہوں جو ان چیزوں کو آپ کے جو ہے جو لوگوں میں جو مسائل ہیں اس کو دور کرے. اس تحت پھر وہ عاشق ہوتے ہیں اور
پرافٹ کی جو ہے یہ پوری نظم لکھتے ہیں. اس میں ہر ایک ایک مصرعے میں یا کبھی آپ کو آیت ملے گی یا کبھی آپ کو حدیث ملے گی یا کبھی آپ کو جو ہے کوئی واقعہ ملے گا، اور کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے پوری دنیا کے ساتھ. تو مقصد محسن انسانیت ہے، انسانیت کا جو آدمی آپ کے جو ہے پرچار کر رہا ہے. تو یہ چیز جو مجھے نظر آئی تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس بہت کم دیکھی جاتی ہے. اور تو اسی لیے کہا کہ حضرت آدم سے پیدا ہو گیا جب آدمی، سمت امکانات میں بڑھنے لگا جب آدمی، تیرہ و تاریک لمحوں سے گزرنے کے لیے، آدمی کے راستوں میں رنگ بھرنے کے لیے، سینہ صحرا میں ہر دم جگمگاتا تھا کوئی. یعنی اس طریقے سے انٹروڈیوس. تو شروع جو ہو رہی ہے نظم وہ آدمی سے شروع ہو رہی ہے. مقصد اتنا بڑا قافلہ تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت ساری جنگیں بھی ہوئی. تو کیا کہیں گے آپ، کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لیڈ کر رہے تھے، ان کی تلوار ہو یا ان کی بندوق ہو، کتنے لوگ اس کا نشانہ بنے، یا ان کے کریکٹر پہ آپ کیا کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جو ہے لائف کو پوری طریقے سے انصاف سے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ چھوڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ توڑ کر، کچھ موڑ کر آپ کے پیش کیا گیا. چندربھان خیال نے پوری طریقے سے ان کا جو نظم ہے، نظم کا جو 5واں حصہ جو جہاد ہے، تو جس کو اچھا ایک چیز اور، ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ نظم جب وہ لکھ رہے ہیں اس زمانے میں دنیا ایک بڑے حادثے سے دوچار ہوئی ہے جس کو ہم 9/11 کہتے ہیں. ہر جگہ مسئلہ جو ہے آپ کے جہاد، ٹیررزم، جہادی اس طرح سے چل رہا ہے. اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جہاد کو پیغمبر اکرم سے جوڑ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور کا جو جہاد تھا وہ قتل و غارت کے لیے اور ٹیررزم کے ذریعے نہیں تھا. اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے باطل کی مکمل پسپائی. تو ہر ایک مصرعے میں چندربھان خیال جو ہے بتا رہا ہے کہ جہاد کیا ہے. جہاد یہ ایک ڈیفینسیو ایکٹ ہے اسلام کا، ناٹ افینسیو. تم لوگ غلط استعمال کر رہے ہو. اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے باطل کی مکمل پسپائی. اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے توحید کو رفعت مل جائے. اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے انصاف کے گیسو لہرائیں. اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے کردار و عمل کی تابانی. اس جنگ و جہاد کا مقصد ہے اسلام کی ہلچل بڑھ جائے. کہاں پر؟ یہاں لکھا ہے. تو اسی وجہ سے جو آپ نے سوال کیا، حضور اکرم کی تلوار سے ایک شخص بھی قتل نہیں ہوا. تو یہ گبن کا یہ کہنا، ون ہینڈ ہی ہیز سورڈ اینڈ دا ادر ہینڈ ہی ہیز قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں یہ، اگر آپ یہ نہیں لیں گے تو میں اس سے آپ پہ حملہ کروں گا، یہ بالکل رانگ ڈسکشن تھا. اس وجہ سے جو جہاد کا مقصد تھا، جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا حاصل ہو سبھی انسانوں کو ایمان و عزائم کی دولت، قرآن پر ایمان لے آئیں، دنیا میں سبھی اجلے من سے انوار خدا سے روشن ہوں، سائے میں تمدن کے آئیں، ہر فرد کی سانسوں کو رب کے پیغام خوشی سے مہکائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آرڈر ٹو مینٹین پیس کو مینٹین کرنے کے لیے، بنانے کے لیے بعض وقت جنگ اور غزوات کرنے پڑتے ہیں. جب آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں، تو حضور کے جتنے بھی ایکشن تھے وہ انسانیت کے لیے، محسن انسانیت کے لیے، اور مخصوصاً تنظیم و تعاون کا جذبہ بیدار ہو سب انسانوں میں. یہ جہاد کے مقصد بیان کر رہے ہیں کہ یو شوڈ بی پرفیکٹ. اور تنظیم یعنی ایک اچھی تنظیم و تعاون کا جذبہ بیدار ہو سب انسانوں میں، اخلاص و وفا برکات رضا سب چھوٹے بڑے کاشانوں میں. زبان دیکھیے چندربھان خیال کی، جیسے معلوم ہوتا ہے کیونکہ نعت کی زبان ہے تو اس میں پاکیزگی دیکھیے. اس قدر اٹھے ہر سینے میں ایثار و شہادت کا طوفان، اوراق زمیں سے مٹ جائے تقریب صفت بدعنوانی. تو بدعنوانیاں اور رانگ ڈوئنگس اس دنیا سے ختم ہو جائیں. تو چندربھان جو ہے دنیا کی اچھائی کے لیے، انسانوں کی بہبودی کے لیے، محبت کے لیے، تو جس طریقے کہتے ہیں ایک سمت. تو اب وہ جہاد کیا تھا؟ ایک سمت خدائے واحد کی یادوں کے سہارے کچھ غازی، کچھ لڑنے والے.
ایک سمت ہزاروں ہاتھوں میں سانپوں سے لپکتی تلواریں. تو جس طریقے سے شاعر بتا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے کہ کانسیپٹ جو ہے بالکل ایک آزاد شخص ہے جو مسلمانوں کے عقیدے سے الگ ہے، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب دے رہے ہیں چندربھان خیال، جس میں لوگوں نے خود مسلمانوں نے آپ کے جو پیرو تھے جہاد کا معنی اس طریقے سے یہ شاعر بتا رہا ہے کہ نہیں لیے جو حضور اکرم کے آپ کے جو ہے یقیناً جہاد میں شامل تھے. یہ جہاد کا پارٹ ہو گیا. آپ نے ویمنس رائٹس کا بھی ذکر کیا، تو کس طرح سے آپ دیکھیے جب وہ حضور فرماتے ہیں کہ جب آخری جو حجت الوداع کا جو خطبہ ہے اور پروفٹ کی جو زندگی ہے کہ وومنس رائٹ، اس معاشرے میں جہاں پر لڑکیوں کو زندہ آپ کے دفن کر دیا جاتا تھا، اور اسی ہمارے اس ملک میں ستی کی رسم جو 1818 میں ہو گئی، جوان عورت کو جو ہے اس کے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے، تو عورت پر ظلم ہر جگہ ہوا ہے. تو یہاں پر چندربھان خیال بہت سینسیٹیو ہیں، اور یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے کیا کیا فرمایا. ان کی زندگی دیکھیں، ان کی آپ کے ریلیشن اپنی زوجہ اپنی وائف سے دیکھیں، ان کا احترام اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھیں. اور مسلمان لوگوں سے کہا ہے، بلکہ پورے دنیا کے لوگوں سے کہا ہے کہ عورت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے تسکین کی، تمہارے سکون کی، تمہاری فکر کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے. اس کا احترام کیا جائے، عورت پر رحم نہ کھایا جائے، بلکہ عورت کو اس کا حق دیا جائے. فقیر پر آپ رحم کھا کر آپ جو ہے پیسے دیتے ہیں، لیکن بیٹے کو آپ جب پیسے دیتے ہیں، تعلیم پڑھاتے ہیں، وہ آپ کا حق. تو عورت کا حق ہے جو مرد نہیں دے رہا ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ پوائنٹ محسوس ہوا کہ چندربھان خیال یہ کہہ رہے ہیں عورت کو اس کا حق دیا جائے، اس پر رحم نہ کیا جائے. شی ڈیزرو دیٹ ون اینڈ وی او دیٹ از. وہ ہمارا قرض ہے، وہ قرض اتارنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو بنیاد معاشرہ ہے وہ مرد بنیاد معاشرہ ہے. مین ڈومینیٹڈ آپ کے انوائرمنٹ میں ہم زندگی کرتے ہیں کہ جو ہے مین جو کچھ بھی کرے گا کہتے ہیں او اٹس اوکے ہی از مین. نہیں، چندربھان خیال عورتوں کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، اور جو حضور کا آخری خطبہ ہے اس میں حضور کہتے ہیں کہ میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ جو ہے تم عورت کے ساتھ اس طریقے سے عمل کرو. تو ہم لوگ جو ہیں وی آر ناٹ فالوئنگ. تو یہ جو گفتگو کی گئی ہے، یہ پورے جو رائٹس ہیں، وومن رائٹس، ہیومن رائٹس، آپ کے جو ہے پور اینڈ رچ آپ کے گیپس، یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے. دیر آر ٹو ریلیجن، رچ اینڈ پور. تو اس کی طرف آپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا کہ میرے بات وحدت کی روایت کے امی تم ہو، جہاں میں دین کے اور میری امت کے امی تم ہو. پھر وہی جو ہے نہیں کوئی شریک اللہ کا معبود وہ یکتا، ہماری زندگی اور جہد کا مقصود وہ یکتا. کہتے ہیں خود چندربھان خیال کہ یہ ایکتا کا لفظ جو ہے ہمارے مولانا قاسمی صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے، وہ بڑے عمدہ شاعر بھی ہیں، انہوں نے چینج کیا ہے. وہی خالق وہی مالک بنایا خاک سے انسان، حدوں میں قید ہیں سب اور لامحدود وہ یکتا. یہ کمال کے شعر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر اس کو خلوت میں پڑھیں، یعنی ایک ایک مصرے کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، تو میں نے یہ کیا سونے پہ سہاگا کر دیا. یعنی اس کو اب اس سے پڑھنے سے پہلے میں نے اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں کچھ سلیس اور نرم لفظوں سے اس کو سمجھا دیا تاکہ میرے سے زیادہ آپ لوگ سمجھ سکیں. یہ کوشش ہم نے کی. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی لولاک کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ انڈیا سے ہیں، کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں، یہ سب ٹرانزیشن کیسے ہوا اور کس طرح سے آپ کی اپنے تعلیم حاصل کی، اس سب کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جناب گور صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ میں عثمانیہ یونیورسٹی سے 1975 کا گریجویٹ ہوں،
اور اس کے بعد سے جب ہم گریجویٹ ہوئے تو ہمارے لیے پوری دنیا کے بازاروں میں آپ کے اویلیبل تھا کار. تو میں چاہتا تھا انگلینڈ میں پڑھوں، لیکن میں اپنے باپ پہ جو ہے بار نہیں بننا چاہتا تھا. تو میں جا کر مڈل ایسٹ میں آپ کے ایران میں کام کیا. یہاں پر 250 روپے اسٹیفن ملتا تھا، ایک دم 9,000 روپے تنخواہ ہوئی گئی. تو میں رات تمام نہیں سویا. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میری قسمت وہاں بھی تھی کہ ہماری بیگم سے آشنائی ہوئی، اور وہیں پر آپ کے جو ہے ہماری بیگم سے جو ہے شادی ہوئی. اور اس کے بعد سے میں انگلینڈ گیا. تو میری جو ہے پوسٹ گریجویشن جو ہے اسکاٹ لینڈ انگلینڈ میں ہوئی، اور پھر وہاں سے ہم 16-17 سال پریکٹس کی ہم نے لانگ آئلینڈ میں، امریکہ میں، یو ایس میں. اور وہیں پر اردو تو میں 16 سال سے جڑا ہوا تھا یہاں سے، تو اردو کا تو عشق چل ہی رہا تھا. پھر کینیڈا میں اب تقریباً 20 سال سے کام کر رہا ہوں. ابھی آپ 20 سال سے کینیڈا میں ہیں. کینیڈا میں آپ کے کام کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے کینیڈا میں جو ہے میں ممنون ہوں کہ چند مہینے پہلے مجھے آپ کے گورنمنٹ آف کینیڈا سے اردو میں فرسٹ میں سمجھتا ہوں اپریسیشن ایوارڈ دیا گیا ہے. اور میری جو ہے کینیڈا میں ایک لائبریری ہے جس میں چند ہزار کتابیں اور لاٹ آف مینسکرپٹ ہیں. تو اس لحاظ سے میں اردو کے لیے واقف ہوں. مشاعرہ ہو کہ اردو کی بنیاد تعلیم ہو، یا اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہو، یا اردو کے آپ کے جو رسم الخط ہے اس کی حفاظت ہو، تو زیادہ تر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک کو اپنی مادری زبان. دیکھیے اردو جو ہے ایک لسانی عمل ہے. اردو جانتی ہے کہ کس طریقے سے پہاڑی کے ساتھ زندگی کیا جائے. اردو جانتی ہے کس طریقے سے ہندی کے ساتھ چلا جائے. اردو جانتی ہے کس طریقے سے پنجابی اور بنگالی اور مراٹھی اور تیلگو کے ساتھ چلتی ہے. وہ بہنوں کی طرح سے چلتی ہے. تو اردو کی دشمنی کسی سے نہیں ہے، بلکہ اردو جو ہے ایک بہت ہی مٹھاس والی زبان ہے، اور ہر ایک لفظ کو اپنے میں لینا چاہتی ہے. ٹھیک ہے اس میں فارسی کے لفظ بھی ہیں، عربی کے لفظ بھی ہیں، سنسکرت کے بھی لفظ بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس جیسے آئی فون کو ہم نے آئی فون ہی کہا، فارسی کی طرح گوشی نہیں کہا، اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں بنایا. تو ہم لوگ اڈیپٹیبلٹی رکھتے ہیں. تو اردو جو ہے یوں سمجھیے کہ جنوب ہند میں پیدا ہوئی، دہلی میں آپ کے گھٹنیوں چلی، لکھنؤ میں دلہن بنی، اور آج اس کی اولاد جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. مخصوصاً 9 بستیاں جو موجود ہیں، جس کا ایک بستی کینیڈا بھی ہے جس سے میں ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا بازار چل رہا ہے. اور چندربھان خیال اسی میں چاندنی بن کر آپ کے جو ہے بعض وقت اس نعت سے چندربھان خیال کی جو روشنی ہے، چاندنی ہے، وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم مزید بھی بات کرتے لیکن ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے، اور ہم آپ کی جو یہ لولاک بک ہیں ہمارے ویورز ضرور اس کو پڑھیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اور کتابیں لکھیں، اور ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ضرور انشاءاللہ دعوت دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ممنون ہوں. آواز دی وائس، یقیناً آواز صحیح معنی میں اگر وائس ہے تو آپ پیش کر رہے ہیں، جس کا ممنون. بہت شکریہ. ممنون.